अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज एक खसूसी एपिसोड के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं। अमूमन जो है वो एक डिबेट होती है पैनल के साथ, लेकिन आज बड़ा ही खसूसी प्रोग्राम है। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सहाफ़ी रहे हैं। इनके मुशाहिदात पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत अहम है, और आज इनसे ज़रा वो इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामे का जो इम्पैक्ट है, जो कनेक्शन है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से, उसको समझते हैं। तो हम इस प्रोग्राम में आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे, रीजनल पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे, चाइना और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी चैलेंजेस क्या हैं उसके हवाले से बात करेंगे, और फिर लोकल पॉलिटिकल सिनेरियो में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी मुतवक्के वापसी 21 अक्टूबर को, उसके हवाले से, और ये जो सियासी गेम फंसी हुई है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी नकवी साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ी मुबारक हो कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप चला रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच। मुझे याद है कि पिछली सदी में भी आप चलाते थे एक प्रोग्राम, तो कंटिन्यू कर रहे हैं आप। सर, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा सर कि जून 2021 में वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया CGTN से, चाइनीज़ टेलीविज़न से वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स। फिर हमने फॉलो अप में देखा, पहले तो ये लगता था कि शायद ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मसला है को अमेरिका के साथ। हिना रमानी घर का एक मेमो लीक्स की खबर आई कि जिसमें वो भी सिमिलर लाइंस पर बात कर रही हैं। फिर उन्होंने ओपनली ये कहा कि पाकिस्तान को दबाव डालकर नहीं किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान चूज़ करे कि वो किसका पार्टनर और एलाई है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर तो है पाकिस्तान पे। अभी पिछले हफ्ते एक और बयान भी आया था, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब का, अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी यही कहा कि वेस्ट जो है वो इज ऑब्सेस्ड विद कंटेनिंग चाइना, और चीन से हमारे एक बड़े गहरे दरीना रवाबित हैं, और हमें ऐसा ना करें कि आप इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन चीन हमारी तरजीहात में सफ़े अव्वल पर है। सही। तो अब आज खबर ये आ रही है कि हमारे रीजन में, मालदीव्स में, इब्राहिम सोलेह को शिकस्त दे दी है मोहम्मद मोइज़ू ने। वो इंडिया आउट कैंपेन को लीड कर रहे थे। एक तरफ हमें नज़र आता है कि वहाँ पर इंडिया को बज़ाहिर एक शिकस्त हुई है, चाइना जो है उसका एक बैक्ड कैंडिडेट है, वो जीत गया। KP शर्मा ओली के साथ मसला था, वहाँ पर पुष्पा कमाल दहाल प्राचंदा, उनकी अब चाइना के साथ रग़बत बढ़ गई है, अगरचे वो इंडियन कैंप के लोग के बंदे थे। इसी तरह हम बात करें ब्राज़ील की, वहाँ पर जायर बोल्सोनारो जो है वो अमेरिका की करंट एडमिनिस्ट्रेशन का फेवरेट कैंडिडेट नहीं है, लूला डे सिल्वा है। विक्टर ऑर्बन लाइकिंग वाली लिस्ट में नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान, बाइडेन इलेक्शन भी हुआ, भूल गए हैं, स्लोवाकिया का जी, उसमें भी उसने इम्पोर्टेंट आज, और वो वहां पर जीती भी वो जमात है जो यूक्रेन वाले मामले पर। बिल्कुल। तो क्या पाकिस्तान में भी अमेरिका के फेवरेट्स हैं? मज़े की बात है, मालदीव्स में जो नए सदर बने हैं मोहम्मद मोइज़ू, उनकी टी शर्ट देखी आपने जी? उन्होंने कैंपेन किस पर किया है? इंडिया गेट आउट, यस, गेट आउट ऑफ मालदीव्स, क्योंकि इंडिया के कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं। ये एक प्रॉक्सी, पहला प्रॉक्सी इलेक्शन हुआ है कई सालों के बाद जनूबी एशिया में, भारत का और चीन का, जिसमें चीन, मतलब याद नहीं करता चीन की फतह हुई है, लेकिन जो लोग चीन के दोस्त हैं या चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वो इलेक्शन जीत गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो या पाकिस्तान, हमारा जो, ये नहीं हम कहते कि कोई एंटी अमेरिका या क्या, लेकिन हम समझते हैं जितने ममालिक कि एशिया की सदी में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका महवर CPEC है, वो पाकिस्तान के इलाकाई कौमी मफाद में है, पाकिस्तान के कौमी मफाद में है, और लोगों को भी उसमें फ़ायदा है। सिर्फ हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है, भारत कह लें, अब ऑफिशियली उनका नाम ये हो गया, वो अलहदा है इस सारे जो कनेक्टिविटी और जो ताउन बढ़ रहा है एशिया के अंदर। लेकिन सर मैं आई गो बैक टू माय क्वेश्चन। अमेरिका के भी पाकिस्तान में, जिस तरह दुनिया भर में उसके फेवरेट्स हैं ना, कोई पार्टी फेवरेट है, कहीं पर कोई लीडर फेवरेट है, पाकिस्तान में भी उसके फेवरेट्स होंगे।
تو آپ ایک انفارمڈ آدمی ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ امریکہ کو اس وقت کون سی جماعت, کون سا لیڈر پاکستان میں سوٹ کر رہا ہے؟ جب میں جرنلسٹ تھا, نوجوان جرنلسٹ آپ کی طرح ماشاء اللہ, تو مسلم کا ایڈیٹر تھا, میں نے ایک ٹرم کوائن کی تھی, وہ تھی 80s کی 90s کی بات ہے, کہ امریکی سفیر جو پاکستان میں ہوتا ہے, ہی از دا وائس رائے. رابرٹ اوکلی کا تھا, بڑا مشہور ہوا, میری اصطلاح لوگوں نے استعمال بھی کی بڑی, اور وہ میں نے بھی ٹرم وہ کوائن کی تھی کہ جی پاکستان میں تو حکومت ہے, یا اللہ آرمی اینڈ امریکہ ٹرپل اے کی بات بھی کی تھی. اب وہ زمانہ چینج ہو گیا. اب آپ میں ایک مثال دیتا ہوں, کسی ڈپلومیٹک ریسیپشن میں اسلام آباد میں جائیں تو آپ پوچھیں کہ امریکہ کا سفیر کون ہے, تو آپ کو خود بڑی دقت ہوگی پہچاننے میں کون ہے سفیر. لیکن آپ پوچھیں کہ چین کا سفیر کون ہے یا سعودی عربیہ کا کون ہے, فوراً آپ کہیں گے وہ جی فلانا 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 فلانا. یہ ایک تبدیلی آئی ہے. امریکہ کا وہ اثر رسوخ, وہ کلاؤٹ, وہ انفلوئنس وہ نہیں رہا جو 20ویں صدی میں تھا. لیکن ان کے امبیسڈر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن جا کر ملتے ہیں, وہ ان تو کے ملتے ہیں, کاؤنسل جنرل جو ہیں وہ سارے ملتے ہیں, پرویز خٹک سے ملتے ہیں, وہ سب ملتے مری ہیں, میں جا کے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوتی باقی ہے, کسی آسٹریلین ہائی کمشنر کے لیکن جی پاکستان میں دیر از کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی سے نہیں مل, ہم کوئی وہ ریپبلک نہیں ہے ایجپٹ یا کوئی افریقن ریپبلک, کوئی ملنا جائے. ہمارے ہاں اوپن سوسائٹی ہے, اینی باڈی کین میٹ اینی باڈی, ایسی کوئی بات نہیں. ایون انڈین ڈپلومیٹک ریسیپشن میں ہمارے سیاستدان جاتے ہیں, ہمارا ایک کھلا ڈلا ماحول ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ میں اس کو نہیں سمجھتا, وہ آؤٹ ریچ ہے, وہ اپنی پبلک ڈپلومیسی کر رہے ہیں, دوسرے ممالک اپنی کر رہے ہیں, وہ ضرور ملیں. لیکن اب امریکہ کا وہ اثر نہیں رہا کہ وہ انفلوئنس کر سکے کہ پاکستان کا لیڈر کون ہوگا یا پاکستان کا وہاں کا. ان کی کوشش خواہش ضرور ہوگی. انفلوئنس نہ کر پانا اور انفلوئنس کرنے کی کوشش نہ کرنا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بہرحال جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے امریکہ کی, اب اس کو ایکچولی وہ ایشیا پیسیفک ہے, انڈو پیسیفک تو امریکہ کا نام بھی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو, وہ 2018 سے شروع کیا ایشین نیٹو کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سارا جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے. اس میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن واز دیئر, انڈیا میں موجود تھے نئی دلی میں G20 سمٹ پہ, MBS واز دیئر, EU کا ریپرزینٹیٹیو شی واز دیئر, اور مودی, انہوں نے ایک کوریڈور لانچ کرنے کی بات کی, انڈیا مڈل ایسٹ EU کوریڈور, اور اس کو امریکہ بیک کر رہا ہے. اور اس کی اوور آل جو رپورٹنگ ہو رہی ہے, جو اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, نیتن یاہو کو آپ نے دیکھا ہوگا میپ کے اوپر لکیر لگا کے UN جنرل اسمبلی میں بات کر رہے ہیں, وہ اس کو برانڈ کر رہے ہیں کہ ٹو رائیول چائناز BRI. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پوٹینشل ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کا فلیگ شپ پروجیکٹ CPEC ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ یا اس کا کاؤنٹر ویٹ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اس کی آپ تنقید کرتے ہیں, CPEC کے خلاف آپ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, لیکن پھر آپ کی خواہش ہے کہ اسی کی نقل بھی ماریں. نقل کے لیے عقل بھی چاہیے. یہ چوتھی پانچویں مرتبہ ہے کہ امریکہ اور ان کے دوستوں نے کوشش کی ہے BRI کی نقل مارنے کی. بلڈ بیک بیٹر ورلڈ, B3W, یہ مارچ 2021 میں لانچ کیا تھا بائیڈن نے ایڈنبرا میں, یاد ہے آپ کو؟ بالکل. پھر اس ایک سال کاؤنٹی میں کاربس بے میں موبائل فونز لے لیے تھے, بڑی سیکرٹ میٹنگ کی تھی. کتنا شور مچا کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہو رہا ہے, یہ مقابلہ کرے گا BRI کا. ایک سال کے بعد مقابلہ تو نہ ہوا, اس کا نام چینج ہو گیا, پارٹنرشپ آف گلوبل انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ, PGII. ٹھیک ہے, اب پھر بھی ابھی کوئی نہیں ہوا. پھر یورپی نے کہا یار امریکہ کر رہا ہے ہم بھی کریں. انہوں نے کیا اناؤنس کیا, گلوبل گیٹ وے, کہ $60 ارب ہوں گے. امریکہ نے کہا $300 ارب ہوں گے. ایک تیلا مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک. میں نے تو کہا امریکنوں کو, میں کہا 100 بسم اللہ پائیں, انویسٹ کریں. چین واحد ملک تھا 10 سال پہلے جس نے انویسٹمنٹ کی, کوئی ملک مسلمان یا مغرب والا آنے کو تیار نہیں تھا. اور اب انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور, اکنامک کوریڈور, IMEC, یہ نیا چکر چلایا ہے انہوں نے. پتہ نہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے, کوریڈور بنائیں گے, یہ کوئی خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں. یہ بڑے چائنا نے تیاری کی. ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ UAE سے کنیکٹ کریں گے انڈیا کو, سعودی عرب, جارڈن, اسرائیل, ادھر سے پھر نادرن سائپرس. مزے کی بات ہے کہ اسی دن صدر رجب طیب اردوغان نے اس کو ریجیکٹ کیا,
اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا کوریڈور بن رہا ہے، ترکی، ایران، یو اے ای، جارڈن وایا بصرہ، $17 بلین کا، اور کہتے ہیں ہم اس کوئی کوریڈور ترکی کے باہر نہیں بن سکتا، یہ اس نے اردوغان نے کہا، اور روس اور چین نے بھی اس کو کوئی ویلکم نہیں کیا۔ کیا ہوتا ہے مشاہد صاحب، مجھے سمجھائیے کہ جس دن ایک اپیرنٹلی ایک ایسا کوریڈور لانچ کیا جاتا ہے جس نے رائیول کرنا ہے BRI کو، اور سی پیک اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، انڈیا اوپنلی پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اس کے پروفز موجود ہیں، وہ اوپنلی کہتا ہے کہ یہ GB ہمارا ہے، آزاد کشمیر پہ وہ کلیم کرتا ہے، ہماری 1962 کی قرارداد، 1994 کی قرارداد، ہم نے یہ واپس لینا ہے، یہ ایک ایسے علاقے سے گزرتا ہے، اور اسی دن ایک سکھ لیڈر کو مارتے ہیں وہ بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن اسی دن وہ را کا جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم کا مظاہرہ کرتے ہیں اسی دن، بائی دی وے مزے کی بات یہ ہے جس دن آپ نے دیکھا کہ 2 بندے مار دیے انہوں نے کینیڈین سوائل پر، کینیڈین باشندے مارے ہیں، ریاستی دہشت گردی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی۔ بالکل، یہ تو انڈیا دیکھیں وہ تو وہاں پہ پکڑا گیا نا، ہمارے پاس کتنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کا ہمارے اس وقت 3 ہو چکے ہیں، جو ٹریس بیک کرتے ہیں، لاہور، کراچی، مظفر آباد، بالکل وہ وہاں پہ ٹریس بیک کرتے ہیں، لیکن اب امریکہ اور یہ تمام ممالک جس پروجیکٹ کو بیسیکلی کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، سی پیک اور BRI، اسی کے سفیر کو 12 ستمبر کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں گوادر پورٹ پہ، اور وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا کام اور یہ سب کچھ ہم کریں گے۔ ایک چائنا کا ایک جہاں پر پروجیکٹ ہے اور وہ بڑے سینسٹیو ہیں اس معاملے پر، وہاں پر امریکن پریزنس اینڈ دے بین کریونگ لاسٹ 20 ایئرس سے کہ وہ کانسلیٹ بھی مانگ رہے ہیں، ہم نے نہیں دیا بلوچستان میں فار سم ریزنز، کوئی وجوہات تو ہوں گی، تو اچانک ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ گوادر پورٹ پہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ تو گلگت بلتستان بھی گئے، پورے پاکستان کا دورہ بھی آگے اس پہ بھی بات کیا، لیکن مزے کی بات تھی اس میں جو اہم بات تھی کہ ان کے، میں نے دیکھا تھا کیونکہ تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں پروپیگنڈا کا کیا کانسیپٹ ہے، میں جرنلسٹ بھی رہا ہوں اور منسٹر بھی رہا ہوں انفارمیشن کا، اس کے بیک ڈراپ میں نے دیکھا جو ڈونلڈ بلوم کی پریس کانفرنس تھی، اس میں بیک ڈراپ میں گوادر بندرگاہ تھی جو چین نے بنائی ہے، اور وہ بیک ڈراپ میں رکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کر کے دکھائیں، آپ کیا لائیں گے، کیا دیں گے؟ پبلک ریلیشنز یس، PR پروپیگنڈا یس، لیکن ٹھوس پختہ کیا چیز وہ لانا چاہتے ہیں، کیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیٹس سی۔ لیکن سر جب پاکستان پہ یہ اوپن بات ہے کہ پریشر ہے کہ ہم سائیڈز پک کریں، ایسے وقت میں امریکی سفیر کا پھر اس کے بعد 6-7 دن کے لیے 1974 میں ہم نے فیصلہ ککیا تھا نیوکلیر بم بنانے کا، اتنا پریشر تھا کہ نہ بناؤ نہ بناؤ، ہم نے بنا دیا۔ 1963 میں ہم نے فیصلہ کیا چین سے خاص دوستی بنانے کا، اتنا پریشر تھا، اس کو پریشر صرف امریکہ کا نہیں تھا، سوویت یونین کا بھی تھا، ہم نے قائم رہے۔ ایران کے خلاف ہمیں پریشر تھا جنرل ضیاء کے زمانے میں، جب انقلاب آیا کہ ان کے خلاف ایک محاذ نیا شروع کریں افغانستان کے بعد، ہم نے انکار کیا۔ جہاں ہمارے کور انٹرسٹ ہیں، ہم پاکستان کی ریاست جانتی ہے اس کا دفاع کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا۔ جانتے ہیں، لیکن جو اس وقت ہمارے سامنے علاقائی سچویشن سامنے آ رہی ہے، افغانستان ایک پراکسی بیٹل گراؤنڈ رہا انٹرنیشنل پاورز کا، وہاں پر یہ سب لڑ رہے تھے، دنیا بھر کی قوتیں وہاں پر لڑ رہی تھیں، اب امریکہ اور اس کی فورسز چلی گئی ہیں وہاں سے، اور جو ریسنٹلی ایک ویو آئی ہے پاکستان میں ٹیررزم کی، مستونگ کا، ہنگو کا انسیڈنٹ، یہ فار دیٹ میٹر پہلے چلے جائیں 2021 میں جولائی کے مہینے میں ڈھونڈ کے چائنیز انجینئر کی گاڑی کو نشانہ بنانا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام بندے کا کام نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو جیکٹ پہنائی یا گاڑی دے دی لوڈڈ تو وہ جائے گا، جا کے چینی انجینئرز کی گاڑی کے درمیان، اسکواڈ کے درمیان گھسے گا، وہاں پہ اٹیک کرے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا حملہ، چائنیز قونصلیٹ پر حملہ، PC گوادر پر حملہ، سرینا کی پارکنگ میں چائنیز امبیسڈر کے آنے سے 5-10 منٹ پہلے حملہ، یہ سارے ویل آرکسٹریٹڈ ایونٹس نظر آتے ہیں، اور اس وقت گلگت بلتستان میں جو سچویشن کریٹ کرنے کی، سیکٹیرین سچویشن کریٹ کریں، ڈو یو ناٹ فیئر کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی طرز پہ ایک انٹرنیشنل پراکسی بیٹل گراؤنڈ بن رہا ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان؟ نہیں، پراکسی نہیں، ون سائیڈڈ ہے۔ چائنا کوئی نہیں ایسی کام کر رہا، چائنا تو وہی کر رہا ہے جو پچھلے 50 سال سے انہوں نے کیا ہے، پاکستان سے دوستی مستحکم کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ چائنا کوئی پراکسی جنگ میں نہیں، یہ ون سائیڈڈ ہے، امریکہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے نیو کولڈ وار کا۔ اور مزے کی بات ہے کہ ایک ادارہ تھا جسے تنظیم جسے کہتے ہیں داعش، جسے
اب اس کا IS کے نام بھی شاید اس کا ہے, وہ ایک دم پہلے عراق میں تھی, شام میں تھی, اب نمودار ہوگی افغانستان میں. اور اس کا لٹریچر میں دیکھ رہا تھا اردو میں بھی, تو اس میں تو چین کا بڑا ذکر ہے, تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ چین کہاں سے اس میں آ گیا. تو ظاہر ہے کہ ایک گلوبل ایجنڈا ہے. یس, تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ اور ایک کوشش ہے, لیکن ہمارا بھی ماشاءاللہ ہمارا پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے, نیوکلیئر طاقت ہے, ایک بڑی مسلح فوج ہے, انٹیلیجنس سیکیورٹی ایجنسی. ہمیں چاہیے کہ ایک افیکٹو ڈویبل کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کہ ہم یہ اجازت نہ دیں کہ ہماری سرزمین میں کوئی بیرونی ملک, چاہے ہندوستان ہو یا مغرب کا ملک ہو, پاکستان کی باشندے یا پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرے ہمارے درینہ دوست کے خلاف. ابھی واقعہ ہوا ہے, کتنا شور مچ گیا ہے ترکی میں, اینکرا میں جو کل بم بلاسٹ ہوا ہے. انہوں نے فوراً عراق کو کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس, کہ آپ ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں, آپ کی جرت کیا ہوئی کہ آپ کی سرزمین سے ہمارے خلاف, پی کے کے جو وہ دہشت گرد گروپ ہے وہاں پر آئے, انہوں نے اٹیک بھی کیا, وہاں پر اسٹرائکس کیری آؤٹ, وہ انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو, یہ تو ریاست کا بڑا ریڈ لائن ہوتا. تو اسی طرز پہ کیا یہ ممکن ہے کہ افغانستان میں جو پاکستان کو خطرات ہیں, جو ٹارگٹس ہیں, اب 200 بندے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پکڑ لیے ہیں, لیکن کوئی اس قسم کی کارروائی, اس کا اندیا ہم نے سنا تھا رانا ثناء اللہ کی زبانی. نہیں, وہ بھی ہمارا یہ ہوتا ہے بڑا عجیب ایکسٹریمزم ہے جی, آئی ایم سوری ٹو سے. بلاول کبھی ہم لیٹ جاتے ہیں, ان کے ترجمان بن جاتے ہیں, کبھی ہم لڑ پڑتے ہیں. وی شوڈ ہیو اے بیلنسڈ پالیسی. ہم اس کو سیریس ڈسکشن کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ ان کی جڑیں کہاں ہیں, ان کا اوریجن کہاں ہے, ان کا شجرہ نسب کیا ہے. بہت فورتھ کمنگ ہو گئے تھے ہم, لیکن بلاول نے آگے بالکل ہی کٹ آف کر دیا طالبان کے رجیم کے ساتھ. ہی واز ناٹ انگیجمنٹ. ان کا زیادہ امریکہ کے کئی دورے ہوئے, 5-6 دورے ہوئے اس دوران میں. تو کابل وہ کیا مسئلہ؟ ہاں, کابل وہ ہنا ربانی خر کو بھیجا تھا انہوں نے, لیکن میرے خیال میں ہمارے پرانے تعلقات ہیں, ہمارے یہ لوگ یار دوست رہے ہیں, ہم نے ان کی میزبانی بھی کی ہے, ان کی مدد بھی کی ہے, اور ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو میرے خیال میں ہمارا کوئی ایک ریگولر چینل آف کمیونیکیشن ہونا چاہیے. اور پچھلے جو سفیر تھے ہمارے اسپیشل انوائے ایمبیسڈر صادق نے بڑا کام کیا تھا اس معاملے میں. ابھی بھی درانی صاحب جو ہیں وہ ایران میں بھی رہے ہیں, فارسی بھی آتی ہے, پشتو بھی آتی ہے. مجھے امید ہے کہ وہ جو اسپیشل انوائے ہیں, ابھی گئے بھی تھے کابل, وہ ایکٹیویٹی کریں گے. لیکن اس میں ہمیں اسپیشل پرائرٹی ہونی چاہیے. اس وقت ہماری نمبر 1 پرائرٹی از آر ریجن اینڈ آر نیبرس. یہ نمبر 1 ہونی چاہیے خارجہ پالیسی میں. جب تک یہ ایشوز سیٹل نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر استحکام کے, دہشت گردی کے, انتہا پسندی کے, آپ کے ہاں باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. بلکہ چائنا بھی وہ خائف ہو جائے گا کہ یار جہاں ہم جاتے ہیں, جیسے آپ نے لسٹ دی کتنی لمبی, کہ اگر ان کے ٹیچرز مر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی میں اور آپ کے ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں گوادر, داسو اور کوئٹہ میں, تو دس از اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس. اچھا, اس میں نا مشاہد صاحب یہ بھی دیکھیں, 959 کلومیٹرز کا بارڈر ہے پاکستان کا ایران کے ساتھ, اور نون ریزروائرز کے حوالے سے, چاہے وہ گیس کے ہوں چاہے پیٹرولیم ریزروائرز ہوں, ایران فالز ود ان دا فرسٹ 5 کنٹریز آف دا ورلڈ, دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں. تو پوری دنیا جہاں چین جو ہے وہ 3 ممالک پار کر کے $400 ارب کا ان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے, 25 سال تک ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ ان سے آئل لینے کی بات کر رہا ہے. اس میں وہ سٹارٹ ہو چکا ہے معاملہ اسٹریٹ آف ہرمز سے, ابھی تو ملاقہ سے جا رہا ہے, فیوچر میں اس نے پاکستان یا افغانستان سے جانا ہے. تو پاکستان کا کیا پرابلم ہے؟ پاکستان اپنی جو انرجی کی ڈالرز بے بہا ہم خرچ کرتے ہیں, who is stopping us? 2-3 چیزیں ہیں جی, بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہم نے. جیسے پنجابی کہتے ہیں ہمیں چاکا ہے 2 ممالک کے ساتھ, ایک روس کے ساتھ, ایک ایران کے ساتھ. اور ایران آپ کا نیبر ہے, ایران سے تو آپ کی کسی ایشو پر لڑائی کوئی نہیں ہے. دیر از نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کوئی تضاد نہیں ہے. بلکہ جنرل ضیاء کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے ہمیں کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف آپریشن کریں, جنرل ضیاء نے ریفیوز کر دیا. اور جواب کیا دیا؟ 1986 میں انہوں نے ان کے اس کو جو صدر تھے, صدر خامنہئی کو پاکستان کی دعوت دی. میں ملا ان کو ایز ایڈیٹر مسلم, میں کہا سر یہ تو بڑا زبردست کام کیا آپ نے, ایران کے صدر کو بلا لیا ہے جب ایران عراق جنگ ہو رہی ہے. خامنہئی صاحب اسلام آباد آئے تھے اور 1 گھنٹہ تقریر کی تھی علامہ اقبال کے اوپر, ایکسپرٹ ہیں وہ. خمینی صاحب نہیں, خامنہئی, اچھا خامنہئی, سید احمد خامنہئی جو رہبر ہیں آج. جی جی جی, ہاں ہی واز پریزیڈنٹ. ہاں, تو وہ اب رہبر ہیں ایران کے. تو جنرل ضیاء نے کہا کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے مشاہد صاحب, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایران کے ساتھ
کوئی منفی کام کریں یا ان کی دشمنی مول لیں. تو پھر تیل لینے میں کیا حرج ہے؟ اسمگل بھی تو ہو کے آتا ہے. پتہ نہیں کیا خوف ہے. اتنا نقصان ہے. میں نے تو لاسٹ ٹائم اسحاق ڈار صاحب کو بھی کہا تھا, ڈار صاحب کھولو بارڈر یار, کیا کر رہے ہیں. 13 لاکھ لیٹرز روز آتا ہے وہاں سے, نام نہاد اسمگلنگ کے نام پر. اسمگلنگ کہاں ہے جب آپ کی ریاست کی رضامندی سے ہو رہی ہے یا ریاستی اداروں سے ہو رہی ہے؟ بارڈر کون کنٹرول کرتا ہے؟ کوئی فارنرز تو نہیں ہے نا, ہمارے اپنے ریاست کے نمائندے ہیں. تو یہ بڑا عجیب سے اچھا, انٹرنیشنل اور ریجنل کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو کلوز بھی کرنا ہے. ہم نے آگے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر نون لیگ, پی ٹی آئی, عمران خان, جی وہ دلدل میں پھنسا دیں گے. اصلی بات ہے دنیا میں اتنی تبدیلی ہو رہی ہے اور ہم وہ کوئے کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. بالکل ہم اس دنیا کے, آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ UAE چین کی طرف جا رہا ہے, روس سے تعلقات ٹھیک کر رہا ہے, وہ انڈیا سے تعلقات ٹھیک کر رہا ہے. سعودی عرب نے تو اب ہر طرف فلرٹ شروع کر دیا ہے نا. محمد بن سلمان جو ہیں ان کو پرایا آف دا ورلڈ بنانا تھا بائیڈن نے, اور محمد بن سلمان نے جو کٹ لگایا آئل پروڈکشن پہ, بائیڈن انتظامیہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. کمال کی خارجہ پالیسی کر رہے ہیں سعودی عربیہ والے, کس طرح انہیں دانشمندی اور ایسے کارڈز استعمال نہیں کر سکتے. کریں تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے. 75 سال میں آگے ہم نے 2 بارڈر اوپننگز کھولی ہیں ایران. جی دیکھیں نا, ہماری ہمت کرنی ہوتی ہے, تھوڑا سا ویژن بھی چاہیے ہمیں, اور یہ خوف نہ کریں, ہاتھ ملتے رہیں یا پسینہ چھوٹے کہ وہ صاحب بادل کیا کہیں گے. آپ اپنا کریں جو اپنے مفاد میں ہے. جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ, چائنا افغانستان میں اپنا سفیر لگاتا ہے, واخان خان کوریڈور بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور جب ایک دہشت گردی کی سچویشن, کوئی سیکٹیرین وائلنس کریٹ کر کے پاکستان میں سی پیک کو سبوتاج کرنے کا ایک کلیئر اٹیمپٹ نظر آ رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستانی قیادت کے لیے, ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے اس وقت بیٹھ کے سوچنے کا مقام ہے کہ ایسی سچویشن میں ایک راستہ کریٹ ہو رہا ہے ایران اور چابہار کے راستے, اگرچہ وہ الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا گوادر پورٹ کا, ایک ڈیپ سی پورٹ ہے. ہم ایران کی طرف اور اس طرف توجہ دینے جو بار بار نظر انداز کر رہے ہیں, INSTC کوریڈور انڈیا کا, انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور تھرو ایران آگے افغانستان اور سینٹرل ایشیا, اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ آرمینیا, آذربائیجان, اگر نگورنو کاراباخ کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہاں سے وہ یورپین مارکیٹ کو ایکسیس کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو وی آر ایکچولی پرووائڈنگ them all the reasons. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ دور کیوں جاتے ہیں کاراباخ وغیرہ, آپ ادھر آ جائیں. آپ نے واخان کی بات کی, بڑی امپورٹنٹ ہے. 4 ممالک ہیں اس میں شامل, افغانستان, چین, تاجکستان اور پاکستان. چترال سے آپ ایک ریجنل اپروچ کریں افغانستان کی طرف, اکنامک انیشیٹو لیں, اور یہ واخان کوریڈور کھل گیا تو ہماری فزیکل کنیکٹیوٹی بن جائے گی. چائنا تو سڑک بنانے کو تیار ہے, وہ جو 14 کلومیٹر کی سٹرپ ہے, تو آپ کی تو کنیکٹیوٹی ایک انقلاب آ جائے گا اس خطے میں. آپ اس کا فوکس کریں, کنیکٹیوٹی کا. آپ کہتے ہیں کہ جیو اکنامکس, یہ جیو اکنامکس ہے, اینڈ چائنا از لیڈنگ ان جیو اکنامکس. ہم ریجنل فورن پالیسی بنائیں, ریجنل انٹرسٹ کو پیراماؤنٹ رکھیں, جس میں چین بھی شامل ہے, ایران, وسطی ایشیا بھی شامل ہے, افغانستان بھی, اور رشیا بھی شامل ہے. ہم یہ نہ پرواہ کریں کہ جی وہ جو ہمارے ڈسٹنٹ گاڈ فادرز تھے, جن نے جی آپ کو کیا آفر کر سکتے ہیں وہ ان کانکریٹ ٹرمز. جب تک آپ کا ریجن سٹیبل نہیں ہوگا, آپ کا ملک بھی آگے نہیں موو کرے گا, اور ریجن میں استحکام اور امن نہیں آئے گا پائیدار قسم کا. صحیح. تو ہم یہ انیشیٹو لیں نیو سوچ کے ساتھ. مشاہد صاحب, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آئیں گے. اب نے بہت وقت دے دیا انٹرنیشنل ریجنل پالیٹکس کو, بات کریں گے پاکستان کے جو داخلی سیاسی محاذ ہے وہاں پر کس قسم کی شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے, اور کون کیا موو کر رہا ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.